बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ का इस्लाम कबूल हो। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम जिंदा खुदा का शुक्र करते हैं जो हमें फजल बख्शता और बारहा हमें अपने हुजूर आने के लिए ये मौके फ्राहम करता है। हम जिंदा खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। मेरा ईमान है कि आज हम यकीनन उससे बरकत पाएंगे ताकि अपनी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें। खुदा के कलाम मुक़द्दस में पढ़ेंगे लूका की इंजील 12वां बाब 16वीं आयत से कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे। लूका की इंजील 12वां बाब 16वीं आयत में लिखा है, और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा, और अपनी जान से कहूंगा, ए जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, सब सर झुक जाएं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, ऐ जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूं कि तू हमेशा अपने लोगों पर रहम करता, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शता और उनको वसाइल बख्शता है, ताकि वो वसाइल को तेरे जलाल के लिए और अपनी सेहत को तेरे कामों के लिए इस्तेमाल करे, और तू इन्हें और बरकतों से नवाजे। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं। मैं अपने आप को तेरे हुजूर लाया हूं, अपने आप को तेरे लहू में छुपाता हूं। तेरा कादर, कवी, जलाली और बाबरकत हाथ चाहता हूं। ऐ जिंदा खुदावंद, मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अजीज और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं जिंदा खुदा का शुक्र करता हूं कि आज उसने फिर हमें ये मौका दिया कि हम उसकी आवाज को सुने और खूब बरकत पाएं। आज का हमारा मज़मून है, खुदा के काम के लिए मंसूबा बनाएं और बरकत पाएं। आज का मज़मून है, खुदा के काम के लिए हम मंसूबा बनाएं, खुदा के काम के लिए मंसूबा बनाएं, और फिर खुदा हमें यकीनन बरकत बख्शता है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का मज़मून है, खुदा के काम के लिए मंसूबा बनाएं और बरकत पाएं। खुदा के कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा एक शख्स के बारे में, और जब हम लूका 12वां बाब 16वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा है, और उसने उनसे एक तमसील कही, किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा ने दौलतमंद को और दौलतमंद किया और उसकी जमीन में बड़ी फसल हुई। अब फसल खुदा ने दी, जमीन को जरखेज खुदा ने किया, उसकी पैदावार को खुदा ने बढ़ाया, उसकी प्रोडक्टिविटी को खुदा ने बढ़ाया। और जब खुदा ने उसके लिए ये काम किया, तो कलाम मुकद्दस में जब हम लूका 12वां बाब उसकी 17वीं आयत पढ़ते हैं, तो लिखा है, बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं।
اب اس کی سوچوں سے زیادہ اس کی پیداوار ہوئی، اور اب وہ سوچنے لگا کہ میں اسے کہاں رکھوں۔ اب وہ سوچنے لگا، پلان آؤٹ کرنے لگا کہ اس کو میں کہاں رکھوں، لیکن اس کی پلاننگ میں شامل نہیں کہ میں خدا کے لیے کچھ کروں، میں خدا کے کام کے لیے کچھ کروں، خداوند کے کاموں کے لیے میں اپنے اس پیداوار کو استعمال کروں۔ اب وہ صرف یہ سوچتا ہے اسے کہاں رکھوں، اور اس کے دل میں یہ سوچ نہیں آئی اسے خداوند کو دوں اور خداوند کے کاموں کے لیے اس کا استعمال کروں۔ اور جب ہم لوکا 12واں باب اور اس کی 18ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے اسے کہا میں یوں کروں گا کہ کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر کھا پی خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ عزیزو، خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں خدا نے اس کو پیداوار دی، خدا نے اسے کثرت سے برکت دی، اور خدا نے اب اس کو یہ دیا تاکہ وہ زندہ رہے اور زیادہ برکت پائے۔ لیکن اس نے جو پلان کیا، اب اس کی پلاننگ کو دیکھے، اس نے یہ پلان کیا کہ میں اپنی کوٹھیاں ڈھا کر بڑی بناؤں گا، اپنے لیے پلان کیا، اپنی پیداوار کے لیے پلان کیا۔ لیکن اس شخص کی پلاننگ میں، اس شخص کے منصوبے میں خدا کے کام کا ذکر ہی نہیں ہے، خدا کا ذکر ہی نہیں ہے، خدا کی شکر گزاری نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ خدا کے لیے کرتا تو بائبل بیان کرتی ہے کہ پھر وہ سوچتا کہ مجھے اس میں 10واں حصہ خدا کو دینا ہے، مجھے بلکہ اس سے بھی زیادہ خدا کو دینا ہے۔ خدا نے میری پیداوار کو بہت بڑھایا ہے، خدا نے بہت زیادہ، میری توقع سے زیادہ مجھے بخش دیا ہے۔ اب میں خدا کے لیے کیا کروں؟ پہلے میں 2.5 کی دیتا تھا، اب میں اور زیادہ دوں۔ لیکن وہ خدا کے بارے میں سوچتا نہیں، خدا کے کام کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ وہ کوٹھیوں کو بڑا بنانے کا تو سوچتا ہے، لیکن خدا کے گھر کی تہذیوں زبائش کا نہیں سوچتا۔ وہ خدا کے گھر کے بارے میں بالکل نہیں سوچتا کہ میں اپنی پیداوار سے خدا کے گھر کی آرائش کے لیے کچھ کروں، خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے کچھ کروں، یا خدا کی کلیسیا کے لیے کچھ کروں، یا خدا کے بدن کے لیے کچھ کروں۔ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے اور اس کو سٹور اپ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس نے سوچا، اور یہاں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر کھا پی خوش رہ۔ اب اس نے اپنے اس پلاننگ میں خدا کے بارے میں نہیں سوچا، کلیسیائی کاموں کے بارے میں نہیں سوچا، روحانی کاموں کے بارے میں نہیں سوچا، روحانی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا، بس اس نے اپنے بدن کے بارے میں سوچا اور اپنے لیے سوچا کہ اے جان کھا پی، تیرے لیے بہت ہے، بہت برسوں کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے پلاننگ کی کہ میرے لیے بہت کچھ ہے، بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، اور چین کر کھا پی خوش رہ۔ اس نے اس میں خدا کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا، خدا کے کام کے لیے منصوبہ نہیں بنایا، اس لیے نہ اس کی زندگی رہی اور نہ اسے برکت ملی۔ بلکہ جب ہم لوکا کی انجیل 12واں باب اور 20ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ اب خدا نے اسی رات کہا اے نادان تیری جان لے لی جائے گی۔ تو کہتا ہے بہت برسوں کے لیے ہے، لیکن تیری جان لے لی جائے گی، تیری پلاننگ میں شامل ہی نہیں ہے۔ عزیزو، جب ہمارے منصوبے میں خدا کا کام شامل ہوتا ہے،
خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ مجھے سکن کینسر ہوا، میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا، اور میں نے زندہ خدا کو، جب مجھے کینسر ہی تھا، میں یونیورسٹیز کے لیے، کالجز کے لیے بکس لکھتا تھا، اور میں نے اب اپنی زندگی میں خدا کے لیے ایک منصوبہ بنایا، اور میں نے کہا خدا تو مجھے کینسر سے شفا دے، میں تیرے جلال کے لیے اپنی اس صلاحیت کو، لکھنے کی صلاحیت کو، میں مصنف تھا، تصانیف میں نے کی۔ اب میں نے سوچا کہ خدا اگر تو مجھے برکت دے، مجھے زندگی دے، اب میں نے پلان کیا، پہلے میں نے منصوبہ بنایا کہ میں خدا کے لیے کام کروں گا، میں خدا کی خدمت کروں گا، انجیل کی منادی کروں گا، بشارت کروں گا، خداوند کے لیے اپنی زندگی وقف کروں گا، اور میں نے زندہ خدا کے قدموں میں اپنے آپ کو رکھ دیا۔ میں زندہ خدا کے قدموں میں جھک گیا، اور میں نے لکھنا شروع کر دیا خدا کے لیے، اور اس سے مجھے کینسر سے شفا دے دی، اور میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا، اپنے روپے پیسے کو خدا کے کاموں کے لیے، کہ خداوند تو نے دیا ہے، اب تیرے لیے۔ جب میں نے خدا کے کام کے لیے پلان آؤٹ کیا تو خدا نے مجھے زندگی بھی دی، برکت بھی دی، اور زیادہ برکات میری زندگی میں بڑھتی ہی چلی گئیں۔ اور اسی طرح جب ہم زندہ خدا کے قدموں میں آتے ہیں، اور اس شخص نے کیا کیا، اس نے اس زرخیز زمین کو جو خدا نے دی، پیداوار جو خدا نے دی، اس کی توقع سے زیادہ پیداوار خدا نے دی، اور اس نے سب کچھ لے کر خدا کے لیے پلان آؤٹ نہیں کیا، اور اس سے سوچا صرف اپنی خوشحالی کے لیے، آپ نے سوچا اپنے آپ کے لیے، اپنی آسائش کے لیے، اپنے آپ کو وہ خوش کرنے کے لیے، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ مر گیا۔ اور کلام مقدس ہے، ہم جب لوکا 12واں باب 19ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ عزیزوں، اس نے جو کچھ خدا سے حاصل کیا، خدا کے کاموں کے لیے اس نے نہ دیا، خدا کے لیے اس کے پاس دینے کے لیے کوئی خیال اور تصور ہی نہیں، اور اس نے منصوبہ بھی نہیں بنایا۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر وہ خدا کے لیے منصوبہ بناتا، کہتا کہ یہ اناج جو بہت زیادہ دیا ہے، اب اس میں خدا کے لیے، خدا کے کاموں کے لیے، اور انجیل کی بشارت کے لیے، خوشخبری کے پھیلاؤ کے لیے، اور آسمان کی بادشاہت کی وسعت کے لیے یہ میں خدا کو دیتا ہوں، اور یقیناً وہ زندہ بھی رہتا، اور جو کچھ خدا نے دیا وہ اسے اپنے تصرف میں بھی لاتا، لیکن اس کے منصوبے میں شامل نہیں۔ اس کا منصوبہ دنیاوی منصوبہ ہے، اس کا منصوبہ روحانی نہیں ہے، اس کا منصوبہ انجوائے کرنا ہے، اس کا منصوبہ روحانی کاموں میں اپنے آپ کو مگن کرنا نہیں ہے، اپنے صلاحیتوں کو، اپنے روپے پیسے کو، اپنے ان ساری وسائل کو جو خدا نے بخشے ہیں وہ خدا کو دینے کے لیے اس نے بالکل پلان آؤٹ نہیں کیا۔ اور خدا کی کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں لوکا 12واں باب اور اس کی 17ویں آیت، بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں میں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اب وہ سوچتا، اگر اس نے یہ سوچا تو وہ خدا کے لیے سوچتا، یہ سوچا وہ خدا کے کاموں کے لیے سوچتا، یہ سوچا تو خدا کو دینے کے بارے میں سوچتا، لیکن اس کی سوچوں میں یہ نہیں آیا، اور اس لیے اسی رات اس کی جان لے لی گئی۔ عزیزو، آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا اور خدا کے کاموں کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے،
اور خدا چاہتا ہے کہ وہ خداوند کے کاموں کے بارے میں سوچیں، اور خدا کے کاموں کے بارے میں سوچیں گے خدا ان کے وسائل کو بھی برقرار رکھے گا اور ان کی زندگی کو بھی خدا یقیناً برقرار رکھے گا، اس لیے کہ خدا ہی کثرت سے دیتا ہے۔ جب ہم پیدائش 26واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خدا نے اسے برکت بخشی اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ جب خدا ہمیں دیتا ہے تو ہمیں خدا کے اس فضل کو جو اس نے ہم پر کیا، خدا کے بارے میں سوچنا ہے، خدا کے کاموں کے بارے میں سوچنا ہے۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے، خدا کے کام کے لیے منصوبہ بنائیں اور برکت پائیں۔ عزیزوں، خدا نے مجھے سکن کینسر سے شفا دی، میں نے خدا کے بارے میں منصوبہ بنایا کہ میں خدا کے لیے کام کروں گا، اس کی کلیسیا میں اس کی خدمت کروں گا، اس کی بشارت عظمیٰ کے لیے شہر شہر گاؤں گاؤں جاؤں گا۔ اور جب ہم منصوبہ بناتے ہیں، خدا ہمارے منصوبوں کی تکمیل کرتا ہے۔ اور حالانکہ ڈاکٹر کا خیال تھا میں 6 مہینے زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن میں نے خدا کے لیے منصوبہ بنایا۔ اب 25واں سال ہے، 2 اگست 1995 کو خدا نے مجھے شفا دی۔ عزیزو، جب ہم خدا کے لیے منصوبہ بناتے ہیں، خدا کے کاموں کے لیے منصوبہ بناتے ہیں، خدا کے اعلی کار بن جاتے ہیں، تو خدا ہمیں عمر کی درازی بھی بخشتا ہے، خدا ہمیں اور وسائل دیتا ہے، خدا ہمیں بڑا آدمی بناتا ہے، خدا ہمیں بڑی ترقی دیتا ہے، خدا ہمیں پراسپیرٹی دیتا ہے۔ آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس شخص کی طرح، جب خدا نے اس کو وسائل دیے، خدا نے اسے برکت دی، خدا نے اس پر اپنا فضل کیا اور اس قدر اسے دیا، لیکن اس نے خدا کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اس کے دیے کی شکر گزاری بھی نہیں کی۔ آج ایسے ہی لوگ ہیں اور وہ ہلاکت کی طرف جاتے ہیں، اور جب ان کی جان چلی جاتی ہے تو وہ جو کچھ انہوں نے ارن کیا ہے یا جو کچھ خدا نے انہیں دیا ہے، وہ کس کام کا؟ عزیزوں، اس کو خدا کے کاموں کے لیے صرف کریں، خدا کے کام کے لیے منصوبہ بنائیں۔ اور اسحاق خدا کے کام کے لیے منصوبہ بناتا ہے، اور خدا نے پیدائش 26واں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی۔ جب خدا برکت دیتا ہے تو ہمیں 100 گنا ملتا ہے، خدا برکت دیتا ہے ہمیں صحت ملتی ہے، خدا برکت دیتا ہے ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں، خدا برکت دیتا ہے ہم اس دنیا میں فتح مند زندگی گزارتے ہیں، اس لیے کہ ہم خدا کے کام کے لیے منصوبہ بناتے ہیں۔ اور جب آپ خدا کے کام کے لیے منصوبہ بناتے ہیں تو خدا یقیناً آپ کو زندگی بخشتا ہے اور آپ پر اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ کلام مقدس میں پیدائش 41 باب اس کی 47 آیت، اور ارزانی کے 7 برسوں میں افراد سے فصل ہوئی، اور وہ لگاتار 7 برس ہر قسم کی خورش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کے شہروں میں اس کا ذخیرہ کرتا گیا، ہر شہر کی چاروں اطراف کی خورش وہ اسی شہر میں رکھتا گیا۔ اب عزیزوں، جب خدا ہمیں بخشتا ہے تو ہمیں اسے سنبھالنا ہے اور خداوند کے کام کے لیے دینے کے لیے پلان کرنا ہے، منصوبہ بنانا ہے۔ اور جب آپ منصوبہ بناتے ہیں تو خدا آپ کو اور زیادہ بخشتا ہے، آپ کی توقع سے زیادہ بخشتا ہے، اور خداوند کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ آپ کو دے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں
وہ برکت پر برکت آپ کو بخشیں، اور اس دنیا میں جب آپ خداوند زندہ خدا کے لیے منصوبہ بنائیں گے اور اس کے کام کے لیے منصوبہ بنائیں گے تو خدا آپ کو برکت بخشے گا، اور خدا آپ کو یقیناً کثرت سے برکت دینے کے لیے اس دنیا میں اب بھی موجود ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ برکت پائیں، وہ چاہتا ہے آپ کی زندگی میں خدا کثرت سے اور بخشیں۔ خدا چاہتے یہ ہے کہ آپ کو دے تاکہ آپ اس دنیا میں اس کے لیے اور اس کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ خدا کے کلام مقدس میں ہوسیہ دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں گے، لکھا ہے کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے غلہ میں اور روغن دیا اور سونے چاندی کی فراوانی بخشی جس کو انہوں نے بال پر خرچ کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں قوم بنی اسرائیل، خدا نے انہیں فصل بخشی، خدا نے انہیں غلہ بخشا، خدا نے انہیں خوشحالی بخشی، خدا نے انہیں ترقی بخشی، خدا نے ان پر اپنی برکتوں کو نازل کیا، لیکن انہوں نے جب پلان نہ کیا کہ یہ خدا نے ہمیں بخشا ہے، یہ خدا نے ہمیں دیا ہے اور خدا دینے والا ہے، اور جب انہوں نے یہ نہ سوچا، اور وہ بھی اس شخص کی طرح جس کا لوکا میں ہم نے ذکر پڑھا، وہ اپنا منصوبہ خدا کو دینے کے لیے نہیں بناتا، اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور یہ جانا کہ ہم جو چاہیں، جو خدا نے ہمیں دیا جو چاہیں کریں، لیکن خدا کے کلام مقدس میں ہوسیہ دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی نے اسے غلہ میں اور روغن دیا اور سونے چاندی کی فراوانی بخشی۔ اب خدا نے دیا، خدا کے لیے منصوبہ ہی نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بال پر خرچ کیا۔ آج بھی بہت سے ہیں، خدا دیتا ہے وہ غیر معبودوں پر خرچ کرتے ہیں، خدا دیتا ہے لیکن وہ سینما کی ٹکٹ پر خرچ کر دیتے ہیں، خدا دیتا ہے تو وہ پیروں اور فقیروں کو دینے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، خدا دیتا ہے تو وہ شراب نوشی پر خرچ کرتے ہیں، خدا دیتا ہے تو وہ اسے بدی اور زناکاری پر خرچ کر دیتے ہیں۔ عزیزوں، خدا دیتا ہے لیکن وہ خدا کے بارے میں منصوبہ نہیں بناتے، خدا کے بارے میں پلان آؤٹ نہیں کرتے، خدا کے بارے میں سوچتے نہیں، اور اپنے منصوبے میں خدا کو شامل نہیں کرتے۔ اور جب خدا آپ کو فراوانی اور کثرت سے بخشتا ہے، آپ پر بہت اپنا فضل کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ زندہ خدا کے لیے اپنے اس روپے پیسے سے جو خدا نے آپ کو بخشا، خداوند کے جلال کے لیے آپ دیں۔ اور جب آپ دیتے ہیں پھر آپ یہ سوچتے ہیں یہ خدا نے دیا ہے، یہ خدا کے لیے ہے، سب سے پہلے آپ خدا کے لیے، اس کے کاموں کے لیے اس میں سے نکالیں، اور جب آپ نکالیں گے خدا آپ کو بہت برکت دے گا۔ میرے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا بشپ صاحب بہت ہم کماتے ہیں، میری بیوی کماتی ہے، میں کماتا ہوں، بچے کماتے ہیں، لیکن کوئی برکت ہی نہیں اس میں۔ اور میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جب خدا آپ کو اس قدر دیتا ہے، کہتا بڑی فراوانی ہے، بہت میری ہینڈسم تنخواہ ہے، میری بیوی بھی بہت تنخواہ لیتی ہے، بچے بھی خوب کماتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ 20 تاریخ کے بعد بالکل ہم ایسا کہ ہم ادھار لیتے ہیں دکان سے۔ میں نے کہا جب خدا آپ کو دیتا ہے کیا آپ خدا کے لیے منصوبہ بناتے ہیں؟ کہتے میں خدا کے لیے کیا منصوبہ بناؤں؟ کہنے لگا خدا کے کام تو خدا خود ہی کرتا ہے۔ میں نے کہا بے شک، لیکن جو خدا نے آپ پر رحم کیا، آپ پر فضل کیا، آپ پر اپنا پاک خزانہ کھول دیا، تو آپ کو بھی چاہیے۔ کہنے لگا میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ خدا کے لیے منصوبہ بنائیں، خدا کے کاموں کے لیے منصوبہ بنائیں۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے،
اور نیکسٹ منتھ اس نے پوری دہائی کی خدا کے گھر میں دی. اور اس کے علاوہ اس نے سوچا میں خدا کے گھر کے لیے یہ کچھ کرتا ہوں, خدا کے اس کام کے لیے یہ کچھ کرتا ہوں. اور جب اس نے ایسا کیا اور اس کے بعد اگلے مہینے میرے پاس آیا, کہنے لگا بشپ صاحب میں بیان نہیں کر سکتا, ایک تو ذہنی خوشی, اور پھر ہم سب صحت مند رہے. ہمارا جو پیسہ میڈیسن پر جاتا تھا اب وہ رہ گیا ہمارے پاس ہی, کیونکہ کوئی بھی بیمار نہ ہوا, کوئی بھی ایسا نہ ہوا کہ اس پر بہت پیسہ خرچ ہو. اس طرح خدا نے ہمیں صحت مند رکھا, خدا نے ہمیں برکت دی, خدا نے ہمارے گھر کو خوشیوں سے معمور رکھا. عزیزوں, آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے لیے منصوبہ ہی نہیں بناتے, خدا کے کاموں کے لیے سوچتے ہی نہیں, اور جب وہ ایسا نہیں سوچتے تو پھر ان کی زندگی سے وہ پیسہ چلا جاتا ہے. یا پھر بعض اوقات جب وہ خدا کے کام کے لیے نہیں سوچتے تو وہ اپنا پیسہ شیطانی کاموں پر خرچ کرنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ دیا خدا نے ہے, برکت خدا نے بخشی ہے, وسائل خدا نے عطا کیے ہیں, اچھا روزگار خدا نے بخشا, صحت اور تندرستی خدا نے بخشی ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے جلال کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے وسائل کو وہ خود منصوبہ بنائیں کہ ہم اور ہمارے وسائل خدا کے لیے ہیں. میرے ساتھ کلام مقدس میں پڑھوں گا, آپ سنیے گا. زبور 73 اس کی 30 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا. اب خدا جب اقبال مندی دیتا ہے تو شریر اس فراوانی سے, اس کثرت کی برکت سے وہ زندہ خدا کے قدموں میں آنے کے بجائے, زندہ خدا کے حضور جھکنے کی بجائے, وہ زندہ خدا کے قدموں میں آنے کی بجائے وہ اپنے اس روپے پیسے کو غلط اور منفی کاموں پر خرچ کرتے ہیں, جس سے ان کو برکت نہیں بلکہ بے چینی ہوتی ہے. لیکن جب وہ خدا کے کاموں کے لیے اپنے روپے پیسے کو وقف کریں گے تو انہیں اطمینان اور اطمینان قلب ہوگا. خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کام کے لیے منصوبہ بنائیں اور خدا سے برکت پائیں. زبور 73 اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے, ان شریروں کو دیکھو, یہ سدا چین سے رہتے ہیں اور دولت بڑھاتے ہیں. یقیناً میں نے ابس اپنے دل کو صاف اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا. کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے اور میں جو پاک دلی سے چلتا ہوں مسائل کا شکار ہوں, لیکن پھر یکا یک ان پر ایسی افتاد پڑتی ہے, حالات پر اشوب ہو جاتے ہیں اور سب کچھ ان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. حتیٰ کہ وسائل چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ جاب چلی جاتی ہے, حتیٰ کہ خاندان بحران کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر ان کی زندگی بھی چلی جاتی ہے. لیکن جب آپ خدا کے لیے منصوبہ بناتے ہیں اور آپ کے بزنس میں خدا آپ کا پارٹنر ہے, خدا آپ کو برکت دیتا ہے. میرے پاس ایک شخص آیا جو ریل اسٹیٹ کا کام کرتا اور اس کا بزنس بالکل نیچے کی طرف آ گیا, اور اب وہ بے حد پریشان. تو اس نے کہا بشپ صاحب میں تو بہت پریشان ہوں. تو میں نے کہا آپ اپنے کام میں خدا کو شامل کریں اور اپنے خدا کو اپنا پارٹنر بنا لیں, اپنا بزنس پارٹنر بنا لیں, آپ پلان آؤٹ کریں. تو اس نے کہا میرے پاس تو ابھی کچھ نہیں ہے. میں نے کہا آپ پلان تو کریں, اور جب آپ خدا کے لیے پلان کریں گے
خدا آپ کے اس پلان کو دیکھے گا اور کثرت سے دے گا۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ ابھی اس کے پاس کچھ نہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس ذہن تو ہے، آپ کے پاس عقل تو ہے، آپ کے پاس دانائی تو ہے، آپ کے پاس حکمت ہے، اور اس حاکم الحکمت نے آپ کو پلان آؤٹ کرنے کے لیے دانائی اور حکمت اور تدبر سے معمور کیا ہے۔ اس نے منصوبہ بنایا اور اس نے کہا خداوند مجھے کام دے، تو اب اس کام میں خدا کے کام کے لیے میں خود بھی خدا کے گھر بھی جاؤں گا، خداوند کے حضور جو بخشے گا میں دوں گا۔ اور اب اس نے منصوبہ بنایا اور خدا نے دیکھا کہ اس نے دل کی پاکیزگی سے منصوبہ بنایا اور وہ ریگولرلی خدا کے گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آنے لگا۔ اور جب وہ آنے لگا باقاعدگی سے خدا کا کلام سننے لگا اور سوچنے لگا کہ میں خداوند کے کام کے لیے یہ کام کروں گا، اور ایک کلائنٹ آیا اور اس کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ مل گیا، اور اس نے اب اس کے پاس اس کی توقع سے زیادہ پیسہ آ گیا، لیکن اب اس نے پلان آؤٹ جو کیا تھا اس کے مطابق خدا کے گھر میں دیا، خدا کے حضور نظر کیا، خدا کے لیے شکر گزاری کی کہ خدا تیرا شکر ہو۔ اور ابھی اس نے یہ کام کیا ہی تھا، اس کو ایک اور کام مل گیا۔ عزیزوں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو اپنی زندگی میں خدا کے لیے منصوبہ بناتے ہیں کہ میری زندگی یسوع کے لیے ہے، اس شخص نے سوچا میری زندگی یسوع کے لیے ہے، میرے وسائل یسوع کے لیے ہیں، اب اس کی زندگی بھی مقصد بن گئی اور اس کے وسائل پر بھی خدا نے برکت دی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں دیا جائے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو اس عظیم راز اور اس عظیم مکاشفہ سے لا علم ہے، ان کی زندگی میں کوئی منصوبہ نہیں۔ عزیزو، جب میں خدا کے قدموں میں آیا، مجھے سکن کینسر تھا، میں نے منصوبہ بنایا کہ میں خدا کے لیے جیوں گا، میں خدا کے لیے اپنی لکھنے کی صلاحیت کو وقف کروں گا، اور میں کالج میں پروفیسر، تو میں اس بولنے کی صلاحیت کو بھی خدا کے جلال کے لیے وقف کروں گا۔ ابھی میں نے منصوبہ بنایا، خدا نے مجھے اپنی خدمت میں لیا، خدا نے مجھے انائنٹ کیا، اور خدا نے مجھے برکات سے نوازنا شروع کیا۔ اور پھر جب میں اس کے لہو کی دھارا کے نیچے آ گیا اور اس کے مرضی کے بہاؤ میں بہنے لگا، تو خدا نے مجھے برکت اور کثرت سے برکت بخشی۔ کلام مقدس میں متی کی انجیل 5واں باب اور اس کی 45ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر نہیں برساتا ہے۔ عزیزو، جب ہم خدا کے بیٹے ہیں تو پھر خدا نیکوکار اور بدکار پر سورج چمکاتا ہے۔ اسی طرح ہم فراخ دل ہوتے ہیں، خدا کے کاموں کے لیے فراخ دلی سے دیتے ہیں، جس سے خدا اپنے سورج چمکاتا ہے، اور سورج چمکتا ہے تو زندگی کی رانائی انسانوں کو حاصل ہوتی ہے۔ سورج چمکتا ہے تو نباتات کے لیے زندگی، حیوانات کے لیے زندگی، اور کرۂ ارض پر بسنے والے انسانوں کے لیے زندگی۔ اور اگر خدا ایسا نہ کرے تو یہ سب کچھ باقی نہ رہے، دن رات کا امتیاز نہ ہو۔ اسی طرح ہمیں خداوند کے حضور فراخ دلی سے خداوند کے لیے منصوبہ بنانا ہے۔ اب میرا وقت خدا کے لیے ہے، میری زندگی خدا کے لیے۔ ہم اپنے وقت میں بھی منصوبہ بنائیں کہ یہ وقت میں خدا کو دوں گا، اس کے حضور دعا کروں گا، اس کا کلام پڑھوں گا، اس کا کلام سنوں گا، خدا کے گھر جاؤں گا۔ اپنے وقت کے لیے بھی منصوبہ بنائیں، اپنی صلاحیتوں کے لیے منصوبہ بنائیں، اپنی زندگی کے لیے خدا کے کاموں کے لیے منصوبہ بنائیں۔
اور جب آپ ایسا کریں گے خدا آپ کو یقیناً کثرت سے برکت بخشے گا، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کو اپنی برکات سے معمور کرے۔ عزیزو، جب ہم اپنی دولت کو دوسروں کے لیے دیتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ ہم خدا کے کاموں کے لیے بھی اور راست بازی کے کاموں کے لیے بھی اس روپے پیسے کو استعمال کریں۔ خدا کے کلام مقدس میں لوکا 12واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ ہم اپنے روپے پیسے کو خدا ان کے کاموں کے لیے بھی دیں اور مستحقین کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو زندگی میں بے حد پریشان ہیں، آپ ان کے لیے، کیونکہ خدا کے کلام مقدس میں لوکا 12 باب 33 آیت، اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو۔ ہم خداوند کے روحانی کاموں میں بھی خرچ کریں اور خیرات میں بھی اپنا پیسہ دیں، یعنی جو ضرورت مند ہے ان کو، جو مستحقین ہے ان تک بھی، کیونکہ خدا نے ہمیں ہماری توقع سے زیادہ دیا ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ دیا، ہمارے ان مجوزہ سوچوں کے معیار سے زیادہ ہمیں بخشا ہے۔ اس لیے ہم روحانی کاموں میں اور معاشرتی کاموں میں جو خدا کے عین مطابق ہیں، ہم اپنا روپیہ پیسہ ان میں خرچ کریں اور خداوند سے کثرت سے برکت کو حاصل کریں۔ جب ہم کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 3 باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے، لوگوں نے اس سے پوچھا، پھر ہم کیا کریں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ اب ہم خدا کے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی ہے ہمیں، اور جب ہم اپنا جو کچھ ہمارے پاس ہے، آج 2 کرتے ہیں تو جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کو وہ بھی 1 دے دے تاکہ اس کے پاس بھی ہو، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا ہمیں اور زیادہ بخشے گا، خدا ہمیں اور اپنی قدرت سے مہیا کرے گا۔ ہم خدا کے، اب یہ خدا کا پلان ہے کہ ہم روحانی کاموں میں بھی اور معاشرتی اور معاشی ناہمواری میں دوسروں کی مدد کریں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا ہمیں اپنے منصوبے سے اور زیادہ برکت اور کثرت سے ہمیں مہیا کرتا ہے۔ لوکا کی انجیل 14واں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجوں اور لنگڑوں اور اندھوں کو بلا، اور تجھ پر برکت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں، اور تجھے راست بازو کی قیامت میں بدلہ ملے گا۔ جب آپ خدا کے ان لوگوں کے لیے جو مستحق ہیں، مستحقین ہیں، آپ ان کو دیتے ہیں تو خدا کی برکت ہوگی۔ یہاں پر لکھا ہے، آئیے دیکھ کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، لوکا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت، بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجوں، لنگڑوں، اندھوں کو بلا، اور لوکا 14ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا، اور تجھ پر برکت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں، اور تجھے راست بازو کی قیامت میں بدلہ ملے گا۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا! جب آپ اس کے لوگوں کی ہیلپ کریں گے، آپ اس کے لوگوں کی مدد کریں گے، لیکن آپ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن نہ روحانی کاموں میں دینے کے لیے ہے، نہ معاشرے کے ان مستحقین کو دینے کے لیے ہے،
بلکہ آپ کے اپنے لیے ہے. سیلفشنس، خود غرضی. اور بائبل میں ہم نے پڑھا کہ وہ شخص جو خود غرض تھا، بس کہتا ہے جان کھا پی، اسے اپنا ہی خیال ہے، اپنا ہی احساس ہے، اپنے لیے جیتا ہے، اپنے لیے پلان کرتا ہے، اپنے لیے منصوبہ بناتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسی رات اس کی جان لے لی گئی. عزیزو، خدا اس کو زندگی، خدا نے اگر اسے وسائل دیے تھے نا، تو خدا اس کو زندگی بھی دینے کے لیے اس کا منصوبہ تھا، لیکن اس شخص کا منصوبہ نہیں کہ میں خدا کے لیے کچھ کروں، خدا کے لیے کچھ دوں. آج خدا چاہتا ہے آپ اس کے قدموں میں آئے، اور زندہ خدا کے قدموں میں آ کر اس منصوبے کو جو خدا نے بہت وسائل دے کر آپ کو منصوبہ دیا ہے، آج سوچے کہ مجھے خدا کے کاموں کے لیے بھی کرنا ہے، مجھے دائیکی بھی دینا ہے، مجھے ہدیہ بھی دینا ہے، مجھے خدا کے روحانی کاموں میں دینا ہے، چرچ کے زبائش آرائش کے لیے بھی دینا ہے، اور پھر معاشرے کے مستحقین کے لیے بھی دینا ہے. آپ یہ دیں گے، لکھا ہے تجھ پر برکت ہوگی. جب خدا کی بلیسنگ آتی ہے تو وہ ہمارے تھوڑے کو بہت زیادہ کر سکتا ہے، ہماری تھوڑی زندگی کو ملٹیپل کر سکتا ہے، اور ہمارے تھوڑے وسائل کو کثرت میں بدل سکتا ہے. اس لیے خدا کے لیے، اس خدا کے عظیم منصوبے کا حصہ بنے. خدا کے کلام مقدس میں لوکا 16واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے. اب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دولت سے ہم نہ صرف خداوند کے کاموں میں دے کر خدا کو اور خدا کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، بلکہ مستحقین کو دے کر معاشرے میں بھی نیک نامی ہے. لیکن جب آپ خداوند کے کاموں کے لیے نہیں دیتے، مستحقین کو نہیں دیتے، اور بس اپنی ذات تک آپ کی سوچ مرتکز ہے، سیلفشنس ہے اور خود غرضی ہے، تو خود غرضانہ سوچ سے، خود غرضی پر مبنی منصوبے سے آپ کی زندگی بھی جاتی رہے گی، اور وہ برکات جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے وہ بھی آپ حاصل نہیں کر پائیں گے. لوکا کی انجیل 18واں باب 22ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا، ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. اب اس امیر شخص کو اس کا منصوبہ نہیں ہے کہ اپنی دولت میں سے وہ کسی کو دے، یا اپنی دولت خداوند کی بادشاہی کے لیے وقف کرے. وہ چاہتا ہے کہ بس دولت کو نہ دے، بس ویسے ہی اسے نیک نامی بھی حاصل ہو جائے. اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اسے خدا کے کام کے لیے منصوبہ نہ بنایا، اور اس کا نتیجہ دیکھیں، لکھا ہے لوکا 18واں باب 24ویں آیت، یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا. عزیزوں، غمگین ہوا کہ دولت خدا کے کام میں جائے گی، میری دولت خداوند کے کاموں میں صرف ہو، میری دولت غریبوں مساکین اور یتامہ میں جائے. جب ایسا کرتے ہیں، صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، تو غمگین سے رہتے ہیں، خوشی نہیں رہتی. وہ خوشی جو خدا بخشتا ہے، وہ خوشی اس وقت ہے جب آپ خدا کے قدموں میں آتے ہیں، اور اپنی زندگی بھی نہیں، صرف اپنی زندگی نہیں، بلکہ اپنے وسائل جو خدا نے دیے ہیں وہ بھی خدا کے کاموں کے لیے نچھاور کر دیتے ہیں. تب خدا آپ کو برکتوں سے نوازتا ہے. خدا آپ کی زندگی میں اپنی قدرت سے غیر معمولی کام کرتا ہے. جب ہم خدا کے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں عہد عتیق میں، تو خدا کے کلام مقدس میں
پہلی تواریخ 29واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ پہلی تواریخ 29 باب پہلی آیت۔ اور داؤد بادشاہ نے ساری جماعت سے کہا کہ خداوند نے فقط میرے بیٹے سلیمان کو چنا ہے، اور وہ انوس لڑکا اور نا تجربہ کار ہے، اور کام بڑا ہے، کیونکہ وہ محل انسان کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے ہے۔ اور میں نے تو اپنے مقتور پر اپنے خدا کی ہیکل کے لیے سونے کی چیزوں کے لیے سونا، اور چاندی کی چیزوں کے لیے چاندی، اور پیتل کی چیزوں کے لیے پیتل، لوہے کی چیزوں کے لیے لوہا، اور لکڑی کی چیزوں کے لیے لکڑی، اور عقیق اور جڑاؤ پتھر، اور پچی کے کام کے لیے رنگ برنگ کے پتھر، اور ہر قسم کے بیش قیمت جواہر، اور بہت سا سنگ مرمر تیار کیا ہے۔ اور چونکہ مجھے اپنے خدا کے گھر کی لو لگی ہے، اور میرے پاس سونے اور چاندی کا میرا اپنا خزانہ ہے، سو میں اس کو بھی ان سب چیزوں کے علاوہ جو میں نے اس مقدس ہیکل کے لیے تیار کی ہیں اپنے خدا کے گھر کے لیے دیتا ہوں، یعنی 3,000 کنتار سونا جو اوفیر کا سونا ہے، اور 7,000 کنتار خالص چاندی عمارتوں کی دیواروں پر مڑنے کے لیے، اور کاریگروں کے ہاتھ کے ہر قسم کے کام کے لیے سونے کی چیزوں کے واسطے سونا، اور چاندی کی چیزوں کے واسطے چاندی ہے۔ بس کون تیار ہے کہ اپنی خوشی سے اپنے آپ کو آج خداوند کے لیے مخصوص کریں؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اور پھر جو وسائل خدا نے دیے ہیں اس کو خدا کے لیے وقف کریں۔ اور بائبل بیان کرتی ہے اگر داؤد نے ایسا کیا کہ خداوند کے لیے جو وسائل اس نے دیے خدا کے گھر کے لیے دے دیے، اور منصوبہ بنایا کہ خدا کے لیے دوں، خدا نے اس کے بیٹے کو بادشاہت بخش دی۔ خدا نہ صرف ہمارے لیے بلکہ نسلوں کے لیے کام کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خدا نے داؤد کے بعد اس کے بیٹے سلیمان کو سلطنت بخشی، اور اس کو اس قدر دولت دی، اس لیے کہ اس کے باپ نے پلان آؤٹ کیا خدا کے کام کے لیے، ان وسائل کو خدا کے لیے دیا، خدا نے اس کو اتنی برکت دی، اور لکھا ہے نہ تجھ سے پہلے کوئی ایسا دولت مند ہوگا نہ تیرے بعد۔ اور خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ دوسری تواریخ پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت۔ سو حکمت و معرفت تجھے عطا ہوئی، اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا، نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی، اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی۔ اس کے باپ نے منصوبہ بنایا خدا کو دینے کے لیے، خدا نے اسے برکت دی، اس کے بیٹے کو بادشاہ بنایا، اور سلیمان بادشاہ بننے کے بعد وہ خدا کے لیے منصوبہ بناتا ہے کہ جو کچھ خداوند نے مجھے دیا ہے میں اس کے گھر کو تعمیر کروں گا، اور اسے اولیت خدا کے کاموں کو دی، اپنے گھر سے پہلے خدا کے گھر کے لیے کیا، اور خدا نے اسے اس قدر دولت دی، کہا نہ تجھ سے پہلے کسی کو اتنی دولت ملی نہ تیرے بعد ہی، حکمت بھی دی، دانائی بھی دی۔ آج خدا آپ کے لیے بھی یہ کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہے زندہ خدا، میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے منصوبہ بنائیں، تیرے کاموں کے لیے منصوبہ بنائیں، روحانی کاموں کے لیے منصوبہ بنائیں، اور جو وسائل تو نے بخشے ہیں ہم ان کو تیرے جلال کے لیے، تیرے کاموں کے لیے، انجیل کی بادشاہت، انجیل کی وسعت اور آسمان کی بادشاہت کی وسعت کے لیے ہم ان کا تصرف کریں۔ اے خدا، جو تیرے لیے منصوبے بناتے ہیں تو ان کے منصوبوں کو پورا بھی کرتا ہے اور انہیں برکت دیتا ہے، لیکن جو صرف اپنی ذات کی حد تک
منصوبے بناتے ہیں ان کے نہ وہ منصوبے پورے ہوتے ہیں، بلکہ تو نے کہا اے نادان آج ہی تیری جان لے لی جائے گی۔ اس کا منصوبہ ہے کہ اے جان کھا پی، اس کا منصوبہ ہے کہ عیش کر، اس کا منصوبہ ہے کہ بہت سالوں کے لیے ہے، لیکن اسی رات اس کی جان لے لی گئی۔ اے خدا ہمیں فضل بخش، تمام ناظرین کو اپنے لہو میں چھپا، ان پر تیرا فضل چاہتا ہوں اور ان پر تیرا ابر چاہتا ہوں، اور اے خدا جو وسائل تو دیتا ہے ان کو فضل بخش کہ یہ تیرے کام کے لیے، تیرے گھر کے لیے، انجیل کی منادی کے لیے، روحانی کاموں کے لیے یہ منصوبہ بنائے، اور تو ان کے سارے روحانی منصوبوں کو پورا کرتا ہے، اور ان کو بھی یقیناً سلیمان کی طرح کثرت سے مہیا کرے گا۔ اے خدا تو چاہتا ہے تیرے لوگ خوشحال ہو، اس لیے تو نے دیتا ہے، لیکن جب وہ تیرے کاموں پر خرچ کرتے ہیں تو نے اور برکت دیتا ہے، لیکن جب وہ شیطانی کاموں پر اور غیر معبودوں کے پیچھے لوٹاتے ہیں تو اے خدا ان کے ہاتھ سے سب کچھ جاتا رہتا ہے۔ اے خدا ایک ایک کو برکت دے اور فضل بخش کہ یہ تیرے کاموں کے لیے منصوبے بنائے، روحانی کاموں کے لیے منصوبے بنائے، اور برکت اور خوب برکت پائے۔ اے خدا میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیز ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آپ خدا کے لیے، اس کے کاموں کے لیے، کلیسیائی کاموں کے لیے، انجیل کی منادی کے لیے آپ اپنے ذہن سے ایسے منصوبے بنائیں گے تاکہ خدا ان کی تکمیل کرے، آپ کو برکت دے اور آپ کی عمر کو بھی درازی بخشے۔ میرا ایمان ہے کہ یقیناً خدا کی برکات آپ پر ہوگی، بشرطے کہ آپ خداوند کے لیے جئیں اور اپنے وسائل کو اس کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ خدا حافظ۔